हाजरा ने कहा, एली, शरीफ की बातों में ना आना। खुद को दूसरे ब्याह का चाव चढ़ा है और तुम्हें मंगनी के खिलाफ उकसा रहा है। एली को यकीन न आया। उसने फ़ौरन ही जाकर पूछा तो शरीफ कहकहा लगा के हंस पड़ा। लगातार हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राबिया एली का हाथ पकड़ के दूसरे कमरे में ले गई। आ तुझे दिखाऊं कैसे अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए हैं इसकी दुल्हन के लिए। एली ने पूछा, कहाँ हो रही है शरीफ की शादी? राबिया ने कहा, वहीं जहाँ शरीफ नौकरी करता है, मालाकंड में। लड़की के अब्बा रेलवे स्टेशन मास्टर हैं। दूसरे कमरे से अब शरीफ के हंसने की जगह उसके खांसने की आवाज़ आ रही थी। राबिया ने कहा, देखा अकेले में कैसा ठीक हो गया। सईदा, तुम तो अहमियत दे देकर इसकी दीवानगी को और हवा देती हो। एली ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। वो चुपके से शरीफ के पास जा बैठा। शरीफ आंखें मूंदे टेक लगाए चुपचाप बैठा था। दफातन उसकी निगाह एली पे पड़ी तो उसके होठों पर तबस्सुम लहराया। वो मध्यम सी आवाज़ में बोला, शादी? अब क्या होगी शादी? जब शादी की आरजू थी तो ये सब रास्ते में दीवार बन के खड़े हो गए कि अनवरी और शरीफ की शादी नहीं हो सकती। और अब ये समझते हैं मैं शादी कर रहा हूँ। इनको क्या मालूम एली, इनमें क्या एहसास, ये लोग क्या समझेंगे। फिर राजदाराना लहजे में बोला, मैं सिर्फ इसलिए शादी कर रहा हूँ एली कि उसका दिल ना टूटे, उसकी ज़िंदगी वैसे तबाह ना हो जैसे मेरी हुई है। वो कितनी मासूम है, तुम देखोगे तो तुम्हें अंदाज़ा होगा। उस बेचारी को तो मालूम भी नहीं मोहब्बत किसे कहते हैं। ना जाने उसे क्या नज़र आया मुझ में। काश वो किसी जीते जागते नौजवान को चुनती। मुझ मुर्दे में क्या रखा है? जो था वो तो लोगों के जुल्म की भीड़ चढ़ गया। अब उसे कौन समझाए? वो तो अभी ज़िंदगी की दहलीज पे खड़ी मुस्कुरा रही है। उसे क्या मालूम ज़िंदगी क्या चीज़ है। एली हक्का बक्का सुन रहा था। शरीफ कह रहा था, न जाने मोहब्बत ने उस पर क्या जादू कर दिया है। वो मुझे छुप छुप के देखा करती थी। एक रोज़ मकान की दहलीज से बाहर आ गई और मेरे सामने आकर मेंढक के ज़रिए इजहार मोहब्बत कर दिया। मेंढक के ज़रिए इजहार मोहब्बत? एली ने हैरत से कहा। शरीफ हंसने लगा। हाँ एली, उसने मेंढक को एक थैली में रखा हुआ था। जब मैं सो रहा था तो मुझ पर थैली फेंक दी। मैं डर के उठ बैठा और वो हंसने लगी। इतना कहकर शरीफ खामोश हो गया। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, मुझे उसकी मोहब्बत का एहतराम है। उसे तो शायद मैं ठुकरा देता, मगर मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकता हूँ। मैंने खुद मोहब्बत की है, मैं जानता हूँ मोहब्बत क्या होती है। एली, मोहब्बत करो, मोहब्बत। वो खामोश हो गया। 8 रोज़ बाद वो सब बारात के साथ मालाकंड जा रहे थे, उस अनोखी लड़की को दुल्हन बना कर लाने के लिए, जिसमें इतनी जुर्रत थी कि घर की दहलीज से निकलकर शरीफ पर मेंढक फेंक सकती थी। मोहल्ले में एक लड़की भी ऐसी न थी जिसमें मजाक करने की सलाहियत हो। उन्हें तो छुप छुप कर झांकने के सिवा कुछ नहीं आता था। मोहल्ले के लड़के चौगान में खड़े होकर रुमाल लहराते, बाल ठीक करने के बहाने सलाम करते, मगर वो बेहिसो हरकत खड़ी रहती। इजहार मोहब्बत तो दरकिनार, उन्हें तो पैगाम मोहब्बत को वसूल करने तक का शऊर न था। जिस दिन से शरीफ ने एली को अपना राज बताया था, उस दिन से बैठे बिठाए एली की निगाहों तले एक शौक हसीना आ खड़ी होती। उसका जी चाहता कोई हसीना दहलीज से बाहर निकले और थैली में पकड़ा हुआ मेंढक एली के सीने पे दे मारे। वो घबरा के उठ बैठे और फ़ज़ा में एक मध्यम रंगीन कहकहा गूंजने लगे, जैसे घंटियां बज रही हों। उस रोज़ बारात के साथ मालाकंड जाते हुए वो गैर मामूली तौर पे खामोश था। खिड़की से बाहर मटियाले टीले दौड़ रहे थे। कभी कोई गहरा खड मुंह फाड़े आ निकलता जिसके तले पानी की नदी नाचती, फिर वही टीले और यहाँ वहाँ खुश्क टुंड मुंड दरख्त। डब्बे में एक तरफ मोहल्ले के बुजुर्ग बैठे थे, दूसरी तरफ जवान, तीसरी तरफ एली के हम उम्र। हर गिरोह अपने अपने मशाकिल में मुनहमिक था। हर कोई बातें करते करते कहकहे लगा रहा था। सिर्फ 2 अफराद अकेले और चुप थे। एक शरीफ जो मुसलसल गाड़ी की छत को घूर रहा था, दूसरा एली जो खिड़की से बाहर किसी रंगीन उफक को झांक रहा था। अचानक अपने महसूसात की नोयत समझकर एली एहसासे निदामत से घबरा जाता। वो इस बात पे शर्म महसूस करता कि वो अपने दोस्त की बीवी को ख्यालों ही ख्यालों में ताक रहा है। वो घबरा के लाहौल पड़ता और किसी और चीज़ की तरफ मुतवज्जा होने की कोशिश करता। फिर उसके दिल में एक नई उम्मीद करवट लेती। हो सकता है शहजाद की कोई छोटी बहन हो। वो एली को देखकर आगे बढ़े और दहलीज पार करके उस पर मेंढक फेंक दे। दूसरी तरफ गाड़ी की छत को घूरता हुआ शरीफ भी बार बार चौंकता, जैसे खुद को मुजरिम समझ रहा हो। उसके चश्मे तसव्वुर में एक सोगवार चेहरा आ खड़ा होता, सुता हुआ मुंह, परेशान बाल,
ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ۔ شریف کو لگتا وہ انوری سے بے وفائی کر رہا ہے، انوری کی زندگی تباہ ہو گئی ہے اور وہ اپنی دنیا کو آباد اور رنگین کر رہا ہے۔ اس خیال پہ وہ بری طرح گھبرا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر حزن و ملال کی گھٹائیں ابھرنے لگتیں۔ پھر وہ خود کو تسلی دیتا، یہ سب میں اپنی خاطر تو نہیں کر رہا، یہ تو اس معصوم لڑکی کے لیے کر رہا ہوں، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے، کہیں اس کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ باراتیوں میں سے کسی نے کہا، بھائی دلہا میاں اپنے بارات یوں لیے جا رہے ہیں جیسے کوئی دار پہ چڑھ رہا ہو۔ جواب میں کوئی بولا، جناب یہ کوئی عام دار نہیں ہوتی، دیکھا نہیں علی احمد کو کیسے خوشی خوشی بار بار دار پہ چڑھ جاتے ہیں۔ ارجمن جو محلے کے لڑکوں میں گستاخ ہونے کی حد تک شوخ تھا بولا، اور ایلی بھی تو یوں بیٹھا ہوا ہے جیسے دار پہ چڑھنے والا ہو۔ جواب میں کوئی ہنس کے بولا، کیوں بھائی اس کو شوق نہیں ہے کیا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ سب لوگ علی احمد اور ایلی کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ گاڑی چیختی چلاتی دوڑتی بالآخر ایک وسیع و عریض پلیٹ فارم پر رک گئی۔ یہ ایک عجیب سا اسٹیشن تھا، جیسے ایک وسیع و عریض ریس کورس۔ اس کی لمبائی چوڑائی عام پلیٹ فارم سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اسٹیشن کے احاطے کے چاروں طرف قد آدم فصیل تھی۔ ٹرین ایک پھاٹک میں داخل ہو گئی، جس کے اندر ایک سرخ رنگ کا اونچا سا قلعہ تھا، جس کی دیواروں پر بندوق کی نالیوں کے لیے سوراخ چھوڑے گئے تھے۔ پلیٹ فارم کی دوسری جانب اسٹیشن کے اسٹاف کے رہائشی کوارٹرز تھے۔ ان کوارٹروں کے پیچھے اونچے سیاہ پہاڑ استادہ تھے۔ ایلی نے تعجب سے چاروں طرف دیکھا۔ اسٹیشن کے احاطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے مینڈک دستیاب ہو سکتے۔ دور دور تک کسی تالاب تو چھوڑ چھپڑ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بہت بڑے کمرے میں کھانا کھا رہے تھے۔ بھنے اور تلے ہوئے مرغ مسلم رکابیوں میں پڑے تھے، قسم قسم کے چاول اور گوشت۔ محلے والوں کی باچھیں کھلی پڑی تھیں۔ علی احمد نے ہنس کر کہا، بھائی غلام علی، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ غلام علی شہزاد کے والد تھے، ان کی آنکھوں میں بھی گویا پھلجھڑیاں چل رہی تھیں۔ چچا چلائے، بھائی واہ کیا خوب جوڑی ہے بھائی غلام علی اور علی احمد کی۔ ایک نوکرانی نے آ کر کہا، ایلی کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے اندر چلا گیا۔ کئی بوڑھی عورتوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ علی احمد کا ایلی ہے، جیتا رہے، اللہ عمر دراز کرے۔ نہ جانے کب تقریب کا اختتام ہوا، کب وہ ٹرین میں سوار ہوئے۔ ایلی جیسے نیند میں چل رہا تھا۔ گاڑی میں ارجمن نے اسے بری طرح جھنجھوڑا، ابے او مردے، تو پہلے ہی فوت ہو گیا۔ خیر اچھا ہی ہوا، ورنہ آج ہماری طرح حرام موت مر گیا ہوتا۔ ارجمن کی بات سن کر ایلی حیران رہ گیا۔ ارجمن دبی آواز میں بولا، بیٹا ہمارا تو کلیان ہو گیا۔ ایلی نے پوچھا، ہوا کیا؟ ارجمن بولا، رقیب سے پوچھو ہم پہ کیا گزری۔ یوں سمجھ لو وہ منظر جو کپ نے 6 سال بعد دکھانا تھا آج دیکھ لیا۔ تو بھی درشن کر لے دیوی کے۔ وہ زبردستی ایلی کو لے کر زنانے ڈبے میں گھس گیا۔ لو خالہ، یہ آ گیا ایلی۔ سیدہ بڑے تپاک سے بولی، ایلی، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس نے مونگیا گٹھری سے کہا، یہ میری خالہ ہاجرہ کا بیٹا ہے۔ گٹھری میں جنبش ہوئی، 2 سفید مہندی لگے ہاتھ نظر آئے۔ ایلی بھاگنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ گٹھری کے پٹ کھل گئے۔ مخمل جیسا منہ اور آنکھیں جیسے 2 گلابی جھیلیں، جھیلوں میں 2 سیاہ گلاب۔ ایلی کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اس کا گرد و پیش معدوم ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ کھڑکی کے باہر ٹیلے بھاگ رہے تھے یا سرسبز میدان پھیلے تھے۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ لوگ باتیں کر رہے تھے یا ہنس رہے تھے۔ محلے میں شہزاد کی آمد یوں اثر انداز ہوئی جیسے جوہڑ میں پتھر گرتا ہے، بند پانیوں میں چھینٹے اڑتے ہیں، جیسے کسی نے سوڈے میں نمک کی چٹکی ڈال دی ہو۔ عورتوں نے اسے دیکھا تو ہونٹوں پہ انگلیاں رکھ کے خاموش ہو گئیں۔ بوڑھوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا اور مسجد کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر سبحان اللہ کا ورد کرنے لگے۔ مردوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سب سے رنگیلے 2 آدمی تھے، ایک علی احمد، دوسرے محمد اعظم۔ اعظم مسکراتے ہوئے جاتے، لڑکی تو اداس تو نہیں ہو گئی یہاں آ کر؟ گھبرا نہیں، دل لگ جائے گا۔ صبح سویرے آدھمکتے، شہزاد کچھ کھانے پکانے کی فکر ہے یا نہیں؟ خالی خولی شہزادگی نہیں چلے گی یہاں۔ بول کیا منگانا ہے بازار سے؟ ہائیں بینگن؟ آج پھر بینگن؟ روز روز بینگن نہیں کھایا کرتے، گرمی ہو جائے گی۔ اچھا شریف کو کھلائے گی؟ لیکن اس طرح کب تک گزارا ہوگا؟ وہ کہا مار کے کہتے۔
اچھا ایک پیالہ چائے تو پلا دے۔ اری تو بروک بن پیتی ہے؟ ان کی نگاہیں بظاہر چائے کی پیالی سے لپٹ جاتی، لیکن ان کے انداز سے یوں محسوس ہوتا جیسے بینگن کھا کے آئے ہوں۔ محمد اعظم کا طریقہ گھریلو سطح کا تھا، علی احمد کا طریقہ اعظم سے ہٹ کر تھا۔ نہ تو انہیں سودا لانے کی بات پسند تھی، نہ ہی چائے کا پیالہ مانگنے کے قائل تھے۔ ان کا طریقہ الگ ہی تھا۔ وہ دور کھڑے منڈلاتے، باتوں سے رجھاتے، بات کو نگاہوں ہی نگاہوں میں طے کر لیتے۔ بالآخر برصبیل تذکرہ محلے کی کسی بڑھیا سے کہتے، میں نے کہا چچی ابھی آ جائیں گے چچا، مسجد ہی تو گئے ہیں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جب چچی ہنس پڑتی تو کہتے، ارے یہ شریف کے گھر کی کھڑکی میں کون کھڑی ہے؟ کوئی اندھی بہری معلوم ہوتی ہے، نہ سلام نہ دعا۔ اچھا شہزاد ہے، تو آئی ہی نہیں، کبھی دکھائی ہی نہیں دی، نہ جانے کن مشاغل میں کھوئی رہتی ہے۔ علی احمد جب بھی شہزاد کی آواز سنتے کمرے سے نکل کر چوبارے پہ جنگلے پہ آ جاتے، وہاں جا کر شمیم کو یوں آواز دیتے جیسے بے حد ضروری کام ہو۔ شمیم ان کی آواز انسنی کر دیتی اور کہتی، جانتی ہوں انہیں کیا کام ہے مجھ سے۔ شہزاد نظر آتی تو علی احمد کہتے، ارے شہزاد ہے، سنا کیا حال ہے؟ مالاکنڈ یاد تو نہیں آتا تجھے؟ کھلے میدانوں میں کلیلے کرنے والیاں جب گھروں میں قید ہوتی ہیں تو جی تو گھبرایا کرتا ہے۔ محلے کے جوان بھی شہزاد کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی ہر بات نرالی تھی، ہر انداز انوکھا تھا۔ وہ چک کی اوٹ میں کھڑی ہونے کی بجائے چک کو اٹھا کر ایک طرف کر دیتی، چھپ کر دیکھنے کی بجائے اطمینان سے کھڑکی پہ پاؤں رکھ کر بے تکلفی سے دیکھتی۔ وہ محلے والیوں کی طرح میلے اور سادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر پہ رہنے کی بجائے علل اعلان شانوں پہ پڑا رہتا تھا۔ اس کے بال بندھے بھی ہوتے تو یوں لگتے کھلے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے کونے میں سرمے کی دھار دکھائی دیتی۔ اسے دیکھ کر رفیق کی گردن جھک جاتی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے جاتا، چچی کوئی سودا تو نہیں منگوانا؟ اس کے ہونٹوں سے دبی دبی آواز میں اف اف کی آواز آتی، جیسے اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہو۔ شہزاد بے نیازی سے اس کی طرف دیکھتی اور نہیں کہہ کر یوں کسی کام میں لگ جاتی جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ رفیق کو کتنا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ شہزاد کو دیکھ کر صفدر اپنے ہاتھ پر کھدے ہوئے پارسی لڑکی کے نام کو بھول جاتا۔ ارجمن چوگان میں کھڑے ہو کر شہزاد کی کھڑکی کو دیکھتا، احتیاط سے بنائے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا، بانسری کو ہونٹوں پہ رکھ کر اوپر کی طرف اٹھاتا۔ لیکن نہ جانے شہزاد کس مٹی کی بنی تھی، اس نے ارجمن کی حرکات کو کبھی درخور اعتنا سمجھا ہی نہ تھا۔ ایلی کے لیے وہاں کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اول تو اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ارجمن سے سیکھے ہوئے داؤ کو آزما سکے، اور اگر ہوتی بھی تو شہزاد پر آزمانا ناممکن تھا۔ جب سے اس نے شہزاد کو دیکھا تھا اس پہ اتنا رعب طاری ہو گیا تھا کہ اس کی آواز سن کر بھی نگاہیں جھکا لیتا اور دوڑ کر کسی کونے میں جا بیٹھتا۔ پھر اس کا جی چاہتا وہ شہزاد کے قریب جائے اور اسے دیکھ کر شہزاد کی آنکھوں میں ویسی ہی پھول جھڑیاں جلیں جیسی شریف کو دیکھ کر جلتی ہیں۔ پھر اسے خیال آتا وہ کتنی بری بات سوچ رہا تھا۔ اس تمام بات کو بھلانے کے لیے وہ اپنی توجہ کسی دوسری جانب مبذول کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگتا۔ چند دن بعد ہی ارجمن نے چوگان میں کھڑا ہونا موقوف کر دیا۔ بولا، نہ بھائی، یہ اپنے بس کی بات نہیں، یہاں تو اپنے پر جلتے ہیں۔ بھائی پکا پکایا پھل ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، اپنے نصیب میں تو انتظار ہے۔ پھر ارجمن اور ایلی دونوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کپ اور کیپ میں دلچسپی کا اظہار کرنے لگتے۔ اس دوران علی احمد کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ ایک روز ایلی کو خط موصول ہوا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ خط کو دیکھتے ہی امبالہ روانہ ہو جائے۔ ایلی چونکا، کہیں ابا اسے امبالہ کے کالج میں داخل ہونے پہ مجبور نہ کر دیں۔ اس کی خواہش تھی اسے پھر سے لاہور کے کسی کالج میں داخل کروایا جائے، کیونکہ صرف لاہور ہی میں وہ آزاد زندگی بسر کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ علی احمد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وہ ازسر نو ان کے مکان میں قید ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے کشمیر کے سیبوں پہ پلی ہوئی اپنی ستیلی ماں کے حنا زدہ ہاتھوں سے وحشت ہوتی تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے علی احمد کے کمرے سے نفرت تھی، جہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کور یا خانم موجود رہتی تھی۔ لیکن علی پور میں رہ کر اپنی زندگی تباہ کرنا بھی اسے منظور نہ تھا۔ بالآخر اس نے امبالہ جانا منظور کر لیا، لیکن علی احمد کا مکان دیکھ کر گھبرا گیا۔ 2 کمرے، ایک کمرہ نما صحن، اتنا چھوٹا مکان، کمرے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔
وہ علی احمد کے کمرے سے آنے والی آوازیں کیسے برداشت کرے گا؟ اسے لگا وہ امبالہ میں تعلیم کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ صحن میں چولہے کے سامنے شمیم بیٹھی تھی، کشمیر کا وہ سیب جو پکنے سے پہلے ہی سڑ رہا تھا۔ شمیم کے ارد گرد کباڑیے کی دکان کی مانند چیزیں بکھری تھیں۔ اس کی گود میں موجود بچی کی ناک بہہ رہی تھی۔ قریب ہی دوسری بچی حاجت ضروری سے فارغ ہونے میں مشغول تھی۔ شمیم روٹی پکاتے پکاتے ننھی کی ناک پونچھتی، بڑی کے جسم کو کپڑے سے صاف کرتی، پھر انہی ہاتھوں سے آٹے کا پیڑا اٹھا کر روٹی پکانے میں مصروف ہو جاتی۔